अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। हंगामा खेजी जारी है कौमी असम्बली के अंदर भी, सूबाई असम्बली बलोचिस्तान के अंदर भी। दो सूबों में बजट पुरअमन तरीके से पेश हो गया, पंजाब का और केपी का, लेकिन बलोचिस्तान के अंदर जो है वो हमें हंगामा आराई शोर शराबा दिखाई दिया। उस पर थोड़ा सा बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि अब बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात तमाम जमातों की जानिब से बलोचिस्तान वाले मामले पर दिए जा रहे हैं, और ख़ुद पार्टी के अंदर से भी बलोचिस्तान में जो है वो और इत्तेहादियों की भी तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि इंतखाबी इस्लाहात पर बहस हो रही है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि वो उस पर क्या पोजीशन है इस वक्त। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो अमेरिका को किसी भी सूरत अड्डे नहीं देंगे। इंटरव्यू दिया उन्होंने, जोनाथन स्वान हैं जर्नलिस्ट अमेरिकन, उनको, जिसमें उन्होंने इस पर बात की। और आसिफ जरदारी साहब हैं लाहौर में मौजूद, पंजाब में, तो वो क्या करने जा रहे हैं, तमाम मामलात पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में मेरे साथ मौजूद हैं जाम कमाल साहब, वजीर आला बलोचिस्तान हैं, फोन लाइन पर। फिर उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस डिस्कशन के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिर शाकिर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार, लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं जरा आप तमाम लोगों की इजाजत से जाम साहब से शुरू करना चाहूंगा। जाम कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, एक तो आपने अपने बजट बड़ा पेश किया बलोचिस्तान की हिस्ट्री का, लेकिन बलोचिस्तान की हिस्ट्री में माजी में इस किस्म की मार कुटाई हमने नहीं देखी। किस वजह से हालात इस नहज पर पहुंचे हैं? देखिए जी, एक सबसे बड़ी बात है कि कुछ वाकयात ऐसे भी बलूचिस्तान में गुजरे जो इससे थोड़े से खराब भी हुए। पिछली गवर्नमेंट में डॉक्टर मालिक साहब के टाइम में, बल्कि ये वाकया तो बाहर हुआ था, वो लड़ाई झगड़ा जो था वो बिल्कुल असेंबली के हॉल के अंदर हुआ था। यहाँ प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी कि फॉर द लास्ट 2 सालों से अपोजिशन वाले जब भी हमारे साथ बात करते थे, उनकी एक डिमांड होती थी कि उनको अपने हलकों के लिए कुछ काम चाहिए। बलूचिस्तान में ये कभी प्रेसिडेंस नहीं रहा है कि अपोजिशन के तजवीज पे अगर कोई काम दी गई हो, लेकिन हमने एज ए गुड जेस्चर पिछले 2 सालों में ये काम स्टार्ट किया कि ठीक है जी, आप हमें तजवीज दें कि आपके हलकों में हम कौन से काम कर सकते हैं, और एक तरीकेकार बनाया। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो जब पीएसडीपी पास होती थी उस वक्त हमारे साथ ठीक होते थे, बजट जैसे पास होता था फिर या तो ये हाई कोर्ट की तरफ जाते थे, और पिछले साल तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारे खिलाफ गए। बिल्कुल ठीक है। और उसका फिर जो डिसएडवांटेज हमें ये मिलता था कि 2-3 महीने कोर्ट की पेशियों में हमारा डेवलपमेंट बजट रुक जाता था। तो इस दफा मैंने ये तय किया, मैंने कहा देखिए जी, आप लोग की तो ये हमेशा से आदत है और यही आप करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, इस दफा भी शायद आप अगर नुमाइंदे भेजेंगे हम ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन हमने फिर सारे कोalition पार्टनर्स ने मिलकर ये तय किया कि जी हम हर उस हलके के अंदर जरूर काम करेंगे। पिछले 3 साल से भी काम कर रहे हैं, जहां जहां मुखालिफिन है, जहां जहां से वो एमपीए हैं, हमने वहां लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि काम बहुत ज्यादा किया है। और शायद वो चीज भी इनको थोड़ी सी पिंच कर रही है कि जी आप हमारे हलकों में काम क्यों कर रहे हैं। तो मैंने इनको कहा, मेरे कहा जी, आप पोजीशन है, हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अपने लोगों की काम करने की, चाहे वो आपके लोग हों या हमारे लोग हों, हम तो काम करेंगे। तो सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था। ये पिछले 2-3 दिन से बैठे हुए थे, लेकिन हमें कुछ खदशात हैं कि शायद असेंबली के कुछ अमला इस चीज में शामिल हुआ है, क्योंकि अंदर तक उनकी रसाई नहीं थी। फिर जब बजट पास कर रहे थे कैबिनेट में, तो ये महसूस हुआ कि लोग नमाज के बहाने, वहां पे मस्जिद भी है, तो वहां बहुत सारे लोग, कोई 100-150 बंदा जमा हुआ, तो वो नमाज बिल्कुल उसके आते के अंदर है, और ये बाहर पहले बैठते थे फिर अंदर आए। तो वहां से जैसे मैंने एंट्री की तो पहले तो मुझे कहा था कि जी आप ना जाएं। मैंने कहा नहीं जी, हम सर, आप पे भी हमला हुआ, गमले और उन्होंने कोशिश अपनी हर लिहाज से की जरूर, क्योंकि मैं मेन एंट्रेंस से गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि जी पीछे कोई खुफिया दरवाजा है, मेरे कहने जी हम सामने से जाएंगे। और ठीक है, अगर कोई सामने आता भी है, हमें इतने खौफ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एमपी हजरात ये खुद सामने आएंगे और अपने वर्करों के साथ, स्लोगन्स के साथ, कोई पानी की बोतल फेंक रहा है, कोई जूता फेंक रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। हमारे खवातीन जो एक एमपी हैं, उनको एक गमला भी इन्होंने दे मारा। हमारे होम सेक्रेटरी साहब कि तकरीबन उनके कपड़े शपड़े फाड़ दिए। तो ये वाकया बड़ा अजीब सा। सर, ये आप का जो बजट है, हम उस पर नजर डाल रहे हैं कि टैक्स फ्री है, सरकारी अस्पतालों से पर्चियां खत्म, तमाम शहरियों के लिए हेल्थ कार्ड स्कीम, लेकिन फिर भी जो है वो ऑपोजिशन, जाहिर है ऑपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, वो ये कहते हैं हमें नजरअंदाज किया गया है।
لیکن ابھی آج بھی جو واقعہ ہوا ہے، گزشتہ روز جو واقعہ ہوا ہے اس پر اب آج بھی میں دیکھ رہا تھا، سردار یار محمد رین صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے وزیر تعلیم جو ہے انہوں نے بھی نوٹس لیا، جو ٹیچرز کے اوپر، اساتذہ کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، اس پر انہوں نے کہا ہم نے اس کی رپورٹ منگوا لی ہے. یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیوں اس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ اور یہ بجٹ ابھی آپ لوگوں نے پاس بھی کروانا ہے، پیش تو کر دیا، تو اس کے لیے ماحول بنا لیں گے آپ لوگ آنے والے دنوں؟ جی الحمدللہ. بلکہ کل ہم پچھلے دیکھیں یار محمد رین صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سینٹ کے ٹائم سے تھوڑے سے نالا رہے ہیں، اپنی پارٹی سے زیادہ رہے ہیں، ہم سے تھوڑے کم رہے ہیں، پھر بعد میں ہم سے تھوڑے زیادہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبران ہیں بشمولیت ان کے بھی، کل ہم نے جب بجٹ پاس کیا تو وہ بھی کیبنٹ میں آئے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. لیکن الحمدللہ ہماری ساری کولیشن انٹیکٹ ہے. کل الحمدللہ پاک بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ جو ہے اس کے اندر ہم نے 2 اضلاع بنائے ہیں. قلعہ عبداللہ چمن جو تقریباً 20-25 سال پرانا ہمارے پٹھان بھائیوں کی ایک ڈیمانڈ تھی. لورالائی ڈویژن ہم نے نیا کریٹ کیا ہے جو کہ پہلی دفعہ وہاں بننے جا رہا ہے. عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، BNP عوامی، ہزارہ ڈیموکریٹ، PTI ایک بڑے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ناراضگی ہوتی تو سب سے پہلے وہ ناراضگی ہماری کیبنٹ میں ہوتی، پھر وہ ناراضگی ہماری اسمبلی میں ہوتی اور اختلافات رائے ہوتا. لیکن الحمدللہ ہمارا کولیشن ماشاءاللہ بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ ہے. اور اس دفعہ کا جو ہمارا بجٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا جی، میں تو ابھی اس کو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو پچھلے 3 سال ہم نے کیا کام کیا ہے، اس سال کا جو ہمارا سٹیزن بجٹ ہے وہ کیا ہے ہم نے پیش کیا ہے. کرٹک ہو، جو بھی ہو، تجاویز ہو، انشاءاللہ آپ تک بھی وہ کاپیز میں انشاءاللہ بھیجوں گا. پڑھیں ضرور، دیکھیے گا ضرور. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسا بجٹ ہے جس میں ہم نے ہر سیکٹر، ہر حوالے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر یہ کامیاب ہوا تو یہ بلوچستان کا ایک بڑا کامیاب بجٹ جائے گا. جی جام صاحب، ایک اور بھی سوال ذرا کی ہے، جو سیکیورٹی فورسز پر اچانک وہاں حملوں میں تیزی آئی ہے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو اپوزیشن کے لڑائی جھگڑے کی تیزی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک افسوسناک واقعات بلوچستان سے بہت رپورٹ ہو رہے ہیں. جی ایک چیز آپ دیکھیے گا عادل، بڑا افغانستان میں جو ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی جا رہی ہے اس کے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ نتائج پاکستان کی طرف بھی آتے ہیں. ہم نے دیکھے ماضی میں دیکھا کہ جب انڈیا نے اپنے کاؤنسلیٹ 7 سے 8 بنائے تو وہاں سے جو انفلٹریشن یہاں ہوتی تھی، پھر باقی جتنی بھی چیزیں افغانستان میں داعش کے حوالے سے، ISIS کے حوالے سے، باقی چیزوں کے سپلنٹر گروپس کے حوالے سے ہوتی تھیں. لیکن اب چونکہ وہاں سے US فورسز کا یعنی روانگی ہے اور یہ ساری چیزوں کا ایک ایفیکٹ پاکستان کی طرف بھی آ رہا ہے. بہت سارے لوگ ڈسپرس بھی ہو رہے ہیں اور ان کو موقع بھی ملتا ہے، اور خاص کر وہ میرے خیال یہ چاہتے ضرور ہیں کہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں بھی اپنی کارروائیاں زیادہ کریں. پہلے کچھ ایسے ایلیمنٹ ہوتے تھے جو صرف ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اور اینٹی اسٹیٹ پہ ملک کے خلاف لڑتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہ جو ان کی کولیشن ہوئی ہے جس میں وہ کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، جو پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا ہے. لیکن الحمدللہ یہ فینسنگ کا کام انشاءاللہ اس دسمبر تک پورا ہو جائے گا. بارڈر سیکیورٹی بہت اپلفٹ ہو رہی ہے، ود ان دی سٹیز بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ضرور ہوگی کہ ہم اس کے اندر ایک پیک ضرور دیکھیں گے، اور یہ وہ پیک ہوگی جہاں ہم ان کو ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پہ وہ بھی ہمارے خلاف اپنا ایک کارروائی بھی کریں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ اسٹیٹ کو اور اداروں کو ڈسٹرب کریں اور اس طرح کا لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کریں. تو سر کیا بارڈر بند کرنے پر بھی غور ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے لیے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ انسرجنسی یا اس قسم کے واقعات جو ہے مزید نہ بڑھیں؟ دیکھیں ایک چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا ملک ہو یا دنیا میں کوئی بھی ملک ہو، اگر آپ بارڈرز بند بھی کر دیں تو ہر ملکوں کے اندر کوئی نہ کوئی پیڈ ایجنٹس، انٹرسٹ پہ کام کرنے والے لوگ ماشاءاللہ بہت مل جاتے ہیں. تو وہ فیکٹر تو پھر بھی شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر رہے گا. ہاں یہ ہے کہ سپلائی چینز میں بڑا ڈفرنس آ جائے گا، اور یہ بارڈر ہونے سے بڑا فرق آیا جو ہم نے انیشیلی بارڈر مینجمنٹ ہونے سے. جی بالکل آیا تھا. بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. آپ سے ذرا ڈیٹیل سے بھی اس پر مزید بھی بات ہم کریں گے کسی وقت. تھینک یو ویری مچ ون اگین فار جوائننگ اس. میں ذرا ویڈیو میں ڈسکشن کو لے آتا ہوں. معاملہ سب سے پہلے میرا خیال اب سیاسی ڈسکس کر لیں. صابر صاحب، زرداری صاحب، پنجاب میں کیا کچھ ملنے جا رہا ہے؟ انہیں کچھ ملے گا وہاں؟ میرا خیال ہے ان کا جو توقع ہوگی وہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ کافی تھوڑے سے PTI سے ناراض ہیں، اور JKT گروپ کو وہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات طے پا جائیں. ٹھیک ہے. اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اگلے انتخابات کی تیاری بنیادی طور پر. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ
جے کے ٹی گروپ کی تسلی کرائی گئی ہے تب بجٹ پاس کرایا گیا ہے. تو اگر جے کے ٹی گروپ کی ادھر تسلی ہو گئی تو پھر وہ ادھر کیا تسلی کرائیں گے؟ یہ آئندہ انتخابات اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, اس کے لیے یہ سارا کچھ وزٹ کیا گیا ہے. اور اب یہ تو 3 سال پورے ہو گئے ہیں اور اب اگلا الیکشن ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ 2022 میں ہوتا ہے, 2022 کے آخری سماہی کہہ لیں اس میں ہوتا ہے, یا پھر اس سے بھی پہلے ہو جاتا ہے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں اس کے لیے اس کی الائنمنٹ ہو رہی ہے. ان کی الائنمنٹ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی دوبارہ تھرو اینی گروپ, جے کے ٹی گروپ اور ایکس وائی زی گروپ, ظاہر ہے بعد میں اور بھی گروپس بن جاتے ہیں, کئی فریکشن سامنے آتے ہیں. آپ کو پیپلز پارٹی کسی حد تک اسٹرینتھن ہوتی پنجاب میں دکھائی دے رہی ہے, یا نہیں جاؤں گی والی پنجاب نہیں جاؤں گی والی پالیسی برقرار رہے گی؟ پنجاب میں میرا خیال ہے کہ بہت کوئی آپ کہیں کہ انقلاب آ جائے گا پیپلز پارٹی کے لیے, وہ تو پاسبل نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب میں آپ گین کریں گے؟ وہ بھی 5-7 سیٹیں, اور ساؤتھ پنجاب میں کیونکہ پہلے وہ رہ چکے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے, وہ کہاں کھڑا ہے. کیا وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے, یا اس سے ادروائز اس کو فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر میں آپ کے اس آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کروں تو اس میں ایک اور ریلیونٹ سوال یہ بنتا ہے کہ ترین صاحب اگر انگیجمنٹ اپنی وہاں رکھتے ہیں زرداری صاحب سے 2 سال بعد کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پی ٹی آئی کے لیے تو فردر بھی ان کے خلاف ایکشن کرنا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کام جو 2 سال بعد ہونا ہے وہ تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گا. وہ ہو جائے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے, یا جہانگیر ترین صاحب خود, وہ اب واپس پی ٹی آئی میں تو آنے سے رہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. وہ ویسے گفتگو جو مرضی کرتے رہیں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں نہیں ہوں, لیکن جو معاملات جہاں تک چلے گئے ہیں وہ واپسی تو نہیں ہے, ان کی منزل اب کوئی اور ہے. نہیں, بٹ فرق تو پڑتا ہے نا, اگر وہ گروپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این چاہے تو پنجاب میں گورنمنٹ خدا حافظ. نہیں, ابھی میرا خیال ہے کہ وہ سچویشن نہیں ہے, اور اس کی وجہ میں پھر دوبارہ بڑے بابرکتی ہیں اس کی وجہ عثمان بزدار صاحب, میں پھر بتاؤں گا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے ہوگا. بخاری صاحب, پنجاب میں آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کچھ حاصل کر سکے گی, یا پھر جو صابر صاحب کا خیال ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, صابر صاحب کا جو تجزیہ جہانگیر ترین کے حوالے سے ہے ان سے میں متفق ہوں, بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پنجاب کی پولیٹکس میں. اب اگر جو کچھ ہم سن رہے ہیں کہ اندر سے جو کچھ بھی یا باہر سے جو کچھ بھی کہا جائے, اندر سے بہت چیزیں خراب ہیں, تو جہانگیر ترین اس وقت اس پولیٹکس میں اگلے 2 سال کے لیے بہت بڑا فیکٹر ہے. اور خاص طور سے جہاں مانگے تانگے کے ووٹوں کے ساتھ حکومت بنی ہوئی ہو, وہاں اتنے بڑے گروپ کا علیحدہ ہو جانا یا خاموشی اختیار کر لینا بھی حکومت کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ موقع آتا کب ہے, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب پنجاب میں ہے. زرداری صاحب کے مشن صرف یہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کو پیپلز پارٹی میں لانا ہے. میرے خیال سے انہوں نے اپنی اپروچ بدلی ہے. اب وہ ان تمام ناراض سینئر پارٹی کے کارڈر کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو چاہے تو پارٹی چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں, جس میں تحریک انصاف میں جانے والے لوگ بھی شامل ہیں, نون لیگ میں جانے والے لوگ بھی شامل ہیں. یہ میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بہت سی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, بہت سی ملاقاتیں ہونے والی ہیں. تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید اب پنجاب کے صدر کی حیثیت سے یہ قرۂ فال نکلے قاسم ضیاء کے نام, جنہوں نے بینظیر بھٹو کے دور میں پنجاب میں کافی کام بھی کیا تھا. وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں, اور اس وقت تک پارٹی پوزیشن جو ہے ان ٹرم آف پارلیمنٹیرین الیکٹڈ وہ اتنی بری نہیں تھی جتنی آج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قاہرہ صاحب کو اور جو دوسرے صاحب تھے ان کو صدارت سے اور سیکرٹری جنرل کی پوزیشن سے چودھری منظور صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے. تو اگر تو وہ اس اپروچ کے ساتھ آئے ہیں, اور چونکہ وقت ابھی ہے 2 سال ابھی الیکشن میں باقی ہیں, دو باتیں تو یہ تصور کرنے کے لیے جی آپ مکمل کر لیں, میں ذرا 2 چیزیں اور آپ سے بات. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو جہانگیر فیکٹر گیون اور دا چینج ان اپروچ آف دا پیپلز پارٹیز ٹاپ لیڈرشپ ٹو برنگ بیک دوز ایلیمنٹس جو پارٹی کے صحیح لوگ, ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے, اور جیالے تک پہنچنے کی ایک کوشش کہ ان کو گھروں سے نکالا جائے باہر, یہ پیپلز پارٹی کے لیے کافی نیک فال ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر کنسسٹنٹلی کام کیا گیا. سر, اب مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کو منا کر بجٹ پاس کروایا گیا, گو کہ پی ایم ایل این بھی ہمیں وہاں پر کوئی خاص ایکشن میں دکھائی نہیں دی پنجاب کے بجٹ کے معاملے میں. لیکن چلیں اگر ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ ڈسکشن کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بجٹ پاس کرانے میں بھی ہیلپ فل ہوئے ہیں تو پھر وہ تو اس کا مطلب بڑے مزے میں ہے کہ پیپلز پارٹی لیفٹ سائٹ پر, پی ٹی آئی رائٹ سائٹ پر,
آرام سے جس کو دل چاہے گا، جس کے قریب چلے جائیں گے، جس سے دل چاہے گا کھیل لیں گے، پریشر آئے گا اس طرف نہیں آیا تو اس طرف؟ بجٹ پاس کرانے کے حوالے سے میں کریڈٹ جہانگیر ترین کے گروپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، چونکہ وہاں پر اتنی زیادہ تعداد ان کی نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں. جو ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں وہ غالباً 10 یا 12 ہیں، تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. میرے خیال سے بجٹ پاس وہی کرائیں گے جو اب تک کے 3 بجٹ پاس کراتے رہے ہیں، اور لیکن بخاری صاحب وہی پاس کرائیں گے جنہوں نے چیئر. بجٹ کا تو بڑا چرچا رہا کہ بجٹ پاس کرانے کے لیے ہی انہیں آن بورڈ رکھا جا رہا ہے، ورنہ تو پیچھے جو ایکشنز ہو رہے تھے وہ تو آپ کو پتا ہے بڑے ڈیفرنٹ تھے. جیسا میں نے عرض کیا عادل کا نیشنل اسمبلی میں صورتحال اتنی گھمبیر نہیں ہے جتنی پنجاب اسمبلی میں ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بھی توجہ دیں کہ بجٹ پاس وہی کرائیں گے جنہوں نے پچھلے 2 بجٹ پاس کرائے تھے، یہ بجٹ وہی پاس کرائیں گے. پھر جنرل امجد شعیب صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن جیت لیا تھا، اور یہ ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ حکومت توڑی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے ان کی رائے بھی امپورٹنٹ ہے نا. یو وانٹڈ ٹو ایڈ اے پوائنٹ کوئی؟ اچھا جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے زرداری صاحب پنجاب میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا؟ کوئی فیکٹر وہاں پر امپورٹنٹ ہے ان کے لیے پیپلز پارٹی کے ریوائول کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو زرداری صاحب کی اسٹرینتھ ہے جس کی بنیاد پہ وہ کام کرتے ہیں، اس میں پاسبلٹی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ وہاں سے مل جائے گا، لیکن یہ کہ وہ کوئی بہت ڈیسائسو رول ادا کر سکے یہ نہیں ممکن. آپ دیکھیے کہ جو لوگ ان کے چھوڑ گئے تھے پیچھے، وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے، ان کے کیا تحفظات تھے، کیا ان کی پرابلمز تھیں، اور اگر وہ واپس آتے ہیں ان کو مائل کیا جاتا ہے تو کن شرائط پہ آتے ہیں، ان کو کیا دیا جاتا ہے. اور آج اگر وہ پی ٹی آئی سے متنفر ہیں یا نالا ہیں تو پی ٹی آئی میں کیا ان کی ڈیمانڈ تھیں جو ان کی پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی. بات یہ ہے کہ یہ سارا ٹولہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہاں پیسہ بہت بڑا کام کرے گا، اور یہ جو ٹولہ نظر آتا ہے آپ کو جہانگیر ترین کے ساتھ، اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کا جو سٹرکچر میرے ذہن میں آتا ہے، وہ ایک ایسے موقع پہ نکلتا ہے جب جہانگیر ترین کے اوپر کرپشن کے الزامات، اور وہ جب اس کو ایف آئی اے اور عدالت فیس کرنی پڑتی ہے تو اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ 35-40 لوگ پھول کی پتیاں پھینکنے کے لیے نکل آتے ہیں. اس سے پہلے وہ انگلینڈ گئے، کوئی ایک بھی آدمی ان میں سے ان کو سی آف کرنے والا نہیں تھا. انگلینڈ سے واپس آئے، کوئی ایک بھی ریسیو کرنے والا نہیں تھا. تو جیسے ہی کہا کہ جناب یہ مافیا ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، پکڑ دھکڑ شروع. اور ہمارے جو ماحول میں باقی بھی سب کے لیے ہو رہا ہے وہ ان کے لیے بھی شروع ہو گیا کہ اپنی ہی صفوں سے 40 لوگ نکل آئے. سر بٹ سیاست میں اپنے کارڈ تو سینے کے ساتھ لگا کے کھیلنے ہوتے ہیں نا. اگر آپ فوراً شو کر دیں تو پھر وہ ایلیمنٹ تو نہیں رہا نا جس کو آپ سرپرائز ایلیمنٹ کہتے ہیں پالیٹکس کے اندر. اور ترین صاحب تو بڑے اس معاملے میں گھاگ ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ کب کس کو کہاں پر پلیس کرنا ہے، کب ہائر کرنا ہے، کب فائر کرنا ہے. اس کام میں تو وہ چیمپئن ہے. میں ذرا بریک بھی لینی ہے آپ اگر کمپلیٹ کر لیں تو. وہ ہے چیمپئن ہوں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کو یہ جو ساتھی ساتھ فوراً ملے ہیں، یہ پہلے تو نہیں ساتھ تھے ان کے. فوری طور پہ جو جب ان کا معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا تو اس وقت تو نہیں تھے. ساتھ تھے سر، بس اعلان کی دیر ہوتی ہے. میرا خیال ہے ساتھ تھے، کیونکہ ساتھ تھے، اعلان کی دیر ہوتی ہے بس. اور ابھی بھی واضح فائنل اعلان نہیں ہوا، ورنہ خدا جانے کون کس کے ساتھ نکلے. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پرائم پاکستان نے کہا کہ پاکستان امریکہ کو کسی صورت اڈے نہیں دے گا، اور یہ امریکہ کی اس وقت بہت بڑی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ میں. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. پاکستان امریکہ کو اڈے نہیں دے گا، دو ٹوک موقف پرائم منسٹر عمران خان کا. امریکنز کو ہم نے کہہ دیا کہ بس پرانا والا پاکستان چینج، اب کوئی سپیس نہیں آپ کے لیے. میرا خیال ہے کہ اس پہ کافی لمبی ڈسکشن کافی عرصے سے چل رہی تھی. اس میں سب سے پہلے امریکنز نے رابطہ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. ان کے سیکرٹری اسٹیٹ جن کو وزیر خارجہ کہتے ہیں، ان کی طویل کالز آئیں. اس کے بعد پھر وزیر دفاع انہوں نے بھی، پھر امریکنز جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی، پھر برٹش لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ ان کی، یہ سارے ایک. اور اس کے بعد آخری تھا سی آئی اے چیف کا وزٹ. اس تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ ہوتا رہا. اور جب یہ ساری چیزیں آ گئیں اس کے بعد پھر آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہمارے آرمی چیف ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، ایئر چیف، نیول چیف، پرائم منسٹر، امپورٹنٹ منسٹرز، یہ سارے. اس میں پھر وہ سارے مائنس پلس دیکھا جاتا ہے. اور مائنس پلس دیکھنے کے بعد جو آخری اب تک کی اطلاع ہے، وزیر اعظم عمران خان
اور ہماری گورنمنٹ لیڈرشپ پولیٹیکل ملٹری دونوں وہ فیصلہ ایک ہی ہے کہ ہم ایئر بیس فوجی اڈے نہیں دے سکتے. ایکولز ٹو وی ول ناٹ گیو یو ایئر بیس. جی ہاں ایئر بیس. پھر اس کے بعد اگلا تھا کہ ہمیں یہ ڈرون اٹیک کی بھی ڈرون حملے کرنے کے لیے دے دیں. اس پہ بھی ہماری جو پاکستان نہیں مانا کیونکہ وہ واپس نہیں جانا چاہتے. 9/11 سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اور بڑی مشکل سے ہم نے ایئر بیس واپس لیا اور اس کی ریزن آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ بھی کوئی اتنا اچھا تو نہیں کیا. اب جب پیس ایگریمنٹ ہو گیا پروسیس ہوا سب کچھ ہوا پھر ہمیں انڈر پریشر کرنے کے لیے مسلسل کوئی نہ کوئی حرکت کی نئی چیز لے کے آتے. فیٹف کی گرے لسٹ میں اگر ہم ہیں ابھی تک نہیں نکلے تو وہ صرف امریکنز کی وجہ سے نہیں نکلے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس نے کمٹمنٹ کیا پرائم منسٹر خان سے اور اس کے بعد ہماری ملٹری لیڈرشپ سے. وہ کمٹمنٹ اس نے آگے کنوے کیا. یہ آن دا ریکارڈ ساری چیزیں نہیں پاکستان کو فیور دی گئی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سیکنڈ میٹنگ ہوتی ہے آئی تھنک ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں اور وہاں پہ ہوئی. وہاں پہ پھر پرائم منسٹر نے یاد کروایا وزیر خارجہ نے یاد کروایا. انہوں نے پھر کنوے کیا لیکن وہ بائی ڈیزائن تھا کہ پاکستان کو کوئی فیور نہیں دینی. تو یہاں تک تو چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو فوجی اڈے مانگ رہا ہے امریکہ وہ کیا صرف افغانستان کی وجہ سے مانگ رہا ہے؟ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. چائنا ہے, گوادر ہے, ہمارا سی پیک ہے, اس کی وش لسٹ تھوڑی سی لمبی ہے. تو ادھر سے پھر ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی ہم آپس میں رابطے میں ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے وزیر خارجہ کی سطح پہ کہا گیا, پہلے ترجمان نے کہا پھر وزیر خارجہ نے کہا اور اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کیٹاگوریکلی کہ ہم فوجی اڈے نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب وزیر اعظم نے تو پوزیشن لے لی ہے کہ ہم آپ کو فوجی اڈے نہیں دیں گے. اب امریکنز کے ساتھ ہمارے پاس بات کرنے کو کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو فیٹف کا بھی حوالہ دیا صابر صاحب نے. فیٹف میں بھی ہم گرے لسٹ میں ہیں, وہ امریکنز کا اس میں انفلوئنس میٹر کرتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ابھی ہماری نیگوسیشنز ہونی ہے کئی چیزوں کے اوپر. ہمارا بجٹ تو آ گیا, اس پہ کچھ جو ریزرویشنز ہیں ادھر سے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہاں بھی انفلوئنس, ویسے اس کی آفیشیل پوزیشن تو وہ نہیں ہوتی لیکن بنتا ہے, بن سکتا ہے کسی نہ کسی تھرو. تو کیا ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے, ہماری کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے فیصلہ کیا یہ بڑا میرٹ پہ اور بڑا درست ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے کون سا ہمیں وہ جو ہم جن چیزوں کو ہم بات کر رہے ہیں فیٹف یا آئی ایم ایف, ان میں ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا انہوں نے, ہم پھنسے پڑے ہیں اسی طرح. دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کی بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ فائدہ آپ سے اٹھائیں گے لیکن اس کے جو فوائد آگے یا آپ سے سہولت لے کے تو فیسیلیٹیٹ کریں گے بھارت کو. یہ ان کی پالیسی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے بھارت کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یہاں پہ ان کو انہوں نے رکھنا ہے ایز اے لیڈنگ پاور. اور پہلے بھی ہوا کہ ہماری ساری قربانی کی وجہ سے یہ افغانستان میں پہنچے, انہوں نے پاؤں رکھا, بعد میں بھارت کو وہاں سیٹل کرنا شروع کر دی. دوسرا ان کا جو ایشو ہے بہت بڑا وہ یہ ہے کہ ان کی عادت ہے ڈو مور کی. آج آپ بیسس دے دیں اور سمجھیں کہ شاید ہم نے بڑا کام کر دیا اور یہ مطمئن ہو جائیں گے اور ہمیں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, یہ نہیں ہوگا. کل ان کی ڈیمانڈ کچھ اور نکل آئے گی اور جب وہ پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو پھنسایا پھر پھنسا دیں. لہٰذا پہلے ہی اس چیز سے نکل جانا بہتر ہے. تیسرا ایشو یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ان کے کوئی 10-11 کے قریب ایگریمنٹس ہیں مختلف قسم کے, جن میں سے بیسس کے شیئر کرنے کا بھی ہے کہ ایک دوسرے کے بیسس شیئر کر سکتے ہیں. وہ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہاں بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے بھارت کے ساتھ ہر چیز طے ہے. آپ نے ڈیفنس ہو یا کوئی بھی چیز ہو فائدہ پہنچانا بھارت کو, ایگریمنٹ اس کے ساتھ, نیوکلیر کوآپریشن اس کے ساتھ, بیسز آپ پاکستان سے مانگ رہے ہیں جس کے ساتھ آپ نے کیے کچھ نہیں. ہمارے تو سیکورٹی انٹرسٹ لگاتار وہ سیکریفائس کرتے رہے, اس کی تو توجہ ہی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے. ٹی ٹی پی وہاں پہ تھی, افغانستان میں یہ 20 سال بیٹھے رہے, انہوں نے کیوں نہیں ٹی ٹی پی کو ختم کیا, وہاں کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر ان کے ناک کے نیچے بھارت یہاں پہ سارا ٹیررزم کراتا رہا, انہوں نے ایک دفعہ بھارت کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ جب ان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھارت کے ساتھ ہے, مفادات ادھر ہیں,
تو ہم سے صرف اگر کام ہی لینا چاہتے ہیں تو آپ کیوں کام؟ تو ہم نے بالکل ٹھیک پوزیشن لی ہے کیونکہ پاکستان کا کسی اعتبار سے بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے، تو ہم نے دو ٹوک جواب ٹھیک دیا ہے۔ اب بات شروع ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ان پوائنٹس پہ ریلیف ملنے کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے، ورنہ یہ سب یوز لیس ہوگا۔ بخاری صاحب، یور ٹیک آن۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لارجلی دونوں ہی ساتھیوں کی گفتگو جو ہے اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن دو چار باتیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ 2002 کا ایگریمنٹ ہے، جس کے تحت ہم اٹ واز بائنڈنگ آن پاکستان کہ ہم ان کو فیسیلیٹیشنز دیتے رہیں۔ بیسز کی بات تو بہت بعد میں ہوئی، اور صابر شاکر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، جس طرح ہم نے جیکب آباد کی ایئر بیس ان سے خالی کرائی ہے بائی سینڈنگ دا ٹروپس دیئر اینڈ گیونگ دیم دا الٹیمیٹم، وہ ہمارے سامنے ہے وہ سب کچھ۔ لیکن اور بہت ساری چیزیں اس ریجن میں ہو رہی ہیں۔ روس نے امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے تحت ہندوستان سے اپنی وہ نیوکلیئر سب مرین واپس لے لی ہے۔ جن صاحب بیٹھے ہوئے میری بات کی تصدیق کریں گے، اور جو ریڈار کا کور تھا ان کو، وہ بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے۔ میں ایک تو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں عمران خان کو اس جرت کے اوپر، جس جرت سے اس نے نو مور کا سلوگن منہ پر دے مارا ہے ان کے جو ہمیں ہمیشہ ڈو مور کی نصیحت کرتے تھے۔ اتنی جرت جو ہے وہ آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ ہمارے بڑے بڑے الیکٹڈ لیڈر بڑے بڑے جگادری تھے، ایک چھوٹی موٹی آپ کو مثال مل جاتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی، لیکن اس کے بعد سے تو ہم سوائے ان کی خدمت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے رہے۔ اور جو امریکہ کی لسٹ آف بٹریلز ہے، سٹارٹنگ ود پی ایل جو کے تحت جو ایڈ آتی تھی اس سے لے کے، اور پھر نیوکلیر پروگرام، اور پھر اس کے بعد F-16 کی سیل اینڈ سو آن، اتنی بڑی لسٹ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وی شوڈ ٹرسٹ امریکنز اینی مور۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، جیسا کہ صابر شاکر نے کہا کہ بڑی ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ہم نہ تو سی پیک کو رسک پر ڈال سکتے ہیں، نہ اپنی چین کے ساتھ دوستی کو رسک پر ڈال سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ وہ یہاں پر افغانستان میں اب اپنے مفادات کے لیے نہیں آ رہا، وہ صرف چائنا کے ساتھ یعنی ایک ایسا کھینچنا چاہتا ہے کہ چائنا جو ہے ایبسولوٹلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب امریکنز بھی یہ سوچتے ہیں کہ افغانستان میں ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، اور جتنا کچھ باقی ان کا انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ان کے جو ویسٹرن ایلائز ہیں وہ بڑی بھاری مقدار میں وہاں موجود ہیں۔ سو دس از اونلی فار چائنا، اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے امریکن کی طرف سے۔ میرے خیال سے آج کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب نے کہا، ایبسولوٹلی نو کوسچن آف گیونگ them any basis. I hope the next statement should come that we are not bound by the agreement of 2002. No more facilitation. ویسے کہا عمران خان صاحب نے یہی ہے، اس میں میسج یہ چھپا ہوا ہے کہ no more facilitation. کوئی ایکٹ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جو آپ یہاں سے لانچ کریں افغانستان کے خلاف۔ تو میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں اور بڑی جرت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ فیصلہ جو ہے بہت دور رس ہے، اور پاکستانی قوم کو اب ضرور فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ایک لیڈر تو ایسا ہے جس نے امریکن کو کہا ہے گو ٹو دا ہیل۔ ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات ہوگی اور کچھ الیکشن ریفر آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ صابر صاحب، ذرا الیکٹورل ریفارمز پہ آ جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی خط لکھا، اپوزیشن کا بھی اعتراض ہے، کئی شکوں کو متصادم بھی قرار دیا گیا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا، حکومت بضد ہے بلز واپس نہیں لیے جا سکتے۔ کیسے آگے بڑھے گی یہ پارلیمنٹ؟ دیکھیں، یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، اور پولیٹیکل پارٹیز چلی جائیں، جا سکتی ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پتہ نہیں کیوں اتنا اگریسو ہوا ہوا ہے، اور وہ کیوں نہیں ریفارمز کرنا چاہ رہا، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ پارلیمان کو یہ تو نہیں روک سکتا، لیجسلیشن سے تو کوئی نہیں روک سکتا، امینڈمنٹ تک کر سکتی ہے پارلیمنٹ۔ اور ماضی میں بھی جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی چیلنج کی گئیں کچھ چیزیں سپریم کورٹ میں، تو اس میں سوائے اس کے، اور وہ بھی انڈو نہیں کیا تھا، ججز کی ریکروٹمنٹ کا پروسیجر وہ سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا تھا، حالانکہ وہ امینڈمنٹ تھی، وہ واپس بھیج دی تھی پارلیمنٹ کو کہ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ یہ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ نہ ڈسٹرب ہو، عدلیہ کی آزادی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ڈسٹرب ہونی چاہیے، اور اس کے اکارڈنگلی اس کو دیکھ لیں۔ وہ پھر پارلیمنٹ نے ہی کی تھی، اور ادروائز پارلیمنٹ کے اس اختیار کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اب یہ ہے
दोबारा ये सियासी जमातें लेकिन ला वो सकती कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मज़कूरा जो तरमीम है उसके मौके पर मुतल्लिका जो कमेटियां हैं उसमें ज़ेर बहस नहीं लाया गया। लाइक इलेक्शन तरमीम बिल 2020 में उन्होंने कहा कि वो सारी आपके इल्म में वक्त जरा कम है, मैं चाहता हूं दोनों अपने डॉक्टर आरिफ अलवी 2219 222 उसका हवाला दिया उन्होंने कहा 51 आर्टिकल। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, उनके नुमाइंदे मौजूद थे, उनके नोटिस में ये सारी चीज़ें वो इस सारी प्रोसीडिंग्स में मौजूद रहे हैं। गवर्नमेंट भी ये क्लेम कर रही है ना कि स्टैंडिंग कमेटीज में अपोजिशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, तो ये नहीं कह सकते कि हमें पता ही नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वो टीवी पे आके एक इंटरव्यू में आके हमारे दोस्त को उन्होंने दिया, उनमें उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहे हैं। जी बुखारी साहब, हाउ डू यू सी इट कि ये क्या जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि क्योंकि ये जो तरमीम जिस तरह की तरमीम लाई जा रही है, जिस तरह का सिस्टम पूरा बदला जा रहा है जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत था, इलेक्शन कमीशन उसमें स्टेक होल्डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसको कंसेंसस के साथ किसी तरह से कर लिया जाए तो यकीनी तौर पे ये लास्टिंग भी होगा और इसके ऊपर फेथ भी होगा लोगों का। लेकिन अगर इसको एक तरफा तौर पे इम्पोज करने की कोशिश की गई, जैसा कि बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर सवालात उठते रहेंगे। भी बहुत से प्रोसेस बाकी हैं, अभी इसमें सेनेट से थ्रू होना है, उसके बाद लोगों के पास ऑप्शन है कि वो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से जितनी बिटरनेस इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के बीच है, उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए कि जो लेजिस्लेशन है ख़ास तौर पर उसको ऐसे ना लगे कि बुलडोजिंग की जा रही है या इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ मुमकिन है। अगर 18वीं तरमीम मंजूर हो सकती है इस मुल्क में तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि पहले दिन से ही इक्वेशन जो है अपोजिशन की और हुकूमत की नहीं बन पाई, बावजूद इसके कि पेशकश भी की गई थी। अगर मैं हवाला दूं आपको शहबाज शरीफ की तकरीर का और बिलावल भुट्टो की तकरीर का, तो कहने का मतलब यह है कि अगर तो आपने इसको इसी तरह रहने देना, एक सांस में आप कह रहे हैं कि 6-6 बंदों की कमेटी बन गई है जो इसको रिव्यू करेगी। पहले तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जो हमने कमेटियां बनाई थी उसका बायकॉट किया था, कोई बंदा आया नहीं था नून लीग का। अब कह रहे हैं कि नहीं जी वो वहाँ बंदे मौजूद थे। तो इस कंट्रोवर्सी को दूर कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इलेक्टरल प्रोसेस में अगर इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें मौजूद रहेंगी सर, लेकिन जो है एक तो ज़ाहिर है आपकी अपनी इस पर राय है, साबिर साहब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, वरना मैं साबिर साहब से भी इस बारे में पूछता कि वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि इसको कि ये जो झूठ बोल रहा है इलेक्शन कमीशन इसमें रेफरेंस भी दे रहा है अपनी प्रेस रिलीज में कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122 में मुजवज़ा तरमीम में सेनेट इलेक्शन में वोटिंग को खुफिया के बजाय ओपन बैलेट करने का कहा गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय बवसातत सदारती रेफरेंस नंबर 1/2020 से मुताबिकत नहीं रखता। तो इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट का भी रेफरेंस दे रहा है। है आपसे मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये इलेक्शन जो है वो ओपन होना है या सीक्रेट बैलेट से होना है, ये इशू नहीं है जिसके ऊपर फसाद है। फसाद है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर, बहुत सारे पॉइंट्स पे है सर, वो और उसके ऊपर बहुत शदीद इख्तिलाफ है अपोजिशन को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। सर देखिए, ईवीएम पर भी डिबेट के बगैर तो मसला नहीं होगा। मैं जरा वक्त का मैं माजरत चाहता हूं ताकि मैं जनरल साहब की भी इस पर राय ले लूं। जनरल साहब आपकी इस बारे में क्या राय है, जरा अपनी राय से नवाजिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या ये इलेक्शन कमीशन कुछ कहे, अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते, सवाए इसके कि कोई शख्स उसको ले जाए सुप्रीम कोर्ट में बाद में और सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। नतीजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे इसके बाद। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ा रहेंगे अगर इसके ऊपर कंसेंसस के साथ ये आपने बिल पास ना कराया। ठीक, थैंक यू सो मच। पहले ही हारने वाला पहले ही हमेशा कहता है जी इलेक्शन में धांधली हुई, तो अब तो सारे कहते रहेंगे कि जी ये रिगिंग हो गई, वो कर गया, ये कर गया। इस पे कंसेंसस। थैंक यू सो मच जनरल अमजद शुएब साहब, साबिर शाकिर साहब, सलीम बुखारी साहब मौजूद है, आपका शुक्रिया। कंसेंसस बिल्कुल होना चाहिए। ये बात सच है कि पाकिस्तान में हर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करार दे दिया जाता है। जहां आप हारे हैं वहां कहते हैं यहाँ धांधली है, जहां जीते हैं आप कहते हैं वहां फेयर है। कंसेंसस इसलिए कर ले ताकि पाकिस्तान इस मामले में आगे बढ़ सके और अब शिकस्त और फतह दोनों को तस्लीम किया जाए। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।